बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअ वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। कुरान मुक़द्दस की ये जो सूरह बकरा के आज छठे रुकू का आगाज़ कर रहे हैं। पहले 5 रुकू हमने अपने 5 दरसों में कंप्लीट किए हैं और इन 5 रुकू में और आज हम छठे रुकू की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, पहले भी मैंने कहा था कि सूरह बकरा के 5वें रुकू से लेकर 14वें रुकू तक बनी इसराइल को खिताब किया जा रहा है, उनके साथ बातें हो रही हैं, उनके मामलात डिस्कस हो रहे हैं। 5वें रुकू से लेकर हमने, और जो 5वां रुकू है, बल्कि 5 रुकू और जो 14 रुकुओं तक और जो 15वां रुकू है उसकी पहली 2 आयात जो हैं वो भी बनी इसराइल के इसी सिलसिले में आती हैं। तो ये टोटल 10 रुकू और 2 आयात ये ऐसी हैं जिनमें बनी इसराइल के साथ गुफ्तगू हो रही है। अब बनी इसराइल जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है, इस सिनेरियो में अगर देखें तो हमें इन आयात पर गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि ये वही लोग हैं जिनको कुरान पाक ने सबसे पहले, इन लोगों को सबसे पहले कुरान पाक ने मुखातब किया था। इनको मुखातब करने का मकसद ये था कि ये उस वक़्त बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। ये लोग मालो असबाब में, इल्म व हिकमत में अल्लाह ने इनको बड़ी बहुत कुछ अता फरमा रखा था बनी इसराइल को, यानी यहूदियों को। तो मैंने कुछ नए साथी हैं, तो चूँकि इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक के बेटे थे और हज़रत इसहाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इस एतबार से इसराइल, इसरा का मतलब होता है बंदा और ईल का मतलब है अल्लाह। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो बनी इसराइल को मुखातब करके इन 10 रुकू और 2 आयात में सिर्फ़ और सिर्फ उनको खिताब किया जा रहा है, उनके साथ बातें हो रही हैं, उनके साथ। पहले रुकू में, यानी रुकू नंबर 5 सूरह बकरा का जो रुकू 5वां रुकू है, उसमें इनको बनी इसराइल को दावत इस्लाम दी गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मैंने आखिरी नबी बनाकर भेजा है, इन पर ईमान ले आओ। तुम्हें मैंने बहुत नेमतों से नवाजा था और तुम इन पर ईमान ले आओ। अब जब वो ईमान नहीं ला सके और हीले बहाने तराशने शुरू किए और उन्होंने कहा कि हक़ तो बनी इसराइल का था नबुव्वत का, बनी इस्माइल में नबुव्वत क्यों चली गई है? तो बनी इसराइल के पास 4000 साल तक नबुव्वत रही। 4000 साल तक नबुव्वत जो थी बनी इसराइल में रही। अब चूंकि बनी इसराइल ने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए थे जिन गलत कामों की वजह से अल्लाह पाक ने मनसब नबुव्वत उनसे लेकर बनी इस्माइल को अता फरमा दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब वो सारा सिलसिला बनी इस्माइल के पास चला गया, ये बात बनी इसराइल को पसंद नहीं थी कि ये नबूवत तो हमारे पास थी, उधर क्यों चली गई। अब ये जो अगले रुकू है ना, रुकू नंबर 6, 7 और आगे चलते चलते 14वें रुकू तक और 15वें रुकू की पहली 2 आयात, ये यानी 5वें रुकू में उन्हें दावत दी गई और छठे रुकू से उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। जिस तरह फ़र्द जुर्म आयद होती है ना, इस तरह उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। फ़र्द जुर्म क्या है कि तुमको हमने ये भी किया था, तुमको हमने ऐसे भी किया था, हमने तुमको ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। ये सारा कुछ करने के बावजूद तुम्हारे अंदर अब भी वही रऊनत पाई जाती है। अब भी तुम मेरे रास्ते पर नहीं चल रहे। अब भी तुम मेरे जो अंबिया आते रहे, उन नबियों को उन नबियों ने तो तुम्हें बता दिया था कि हमारे बाद एक आखिरी नबी आएगा, उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। ये तो अंबिया साबिकीन तुम्हें बताते रहे और इसके बावजूद तुम इस बात पर नहीं अमल पैरा हो रहे हो। इसलिए अब जब ये फ़र्द जुर्म आयद करके उनसे मनसब नबुव्वत भी लिया जा रहा है और उनके साथ जो उखरवी वादे थे वो वादे भी ख़त्म हो रहे हैं। अब ये था कि उन्होंने, चूँकि बनी इसराइल ने हमें इस पर, ये मैं कबल इसके कि मैं इसको छठे रुकू का आगाज़ करूँ तर्जमा और तफसीर का, मैं एक चीज़ आपको पहले ही अर्ज़ कर देना मुनासिब समझता हूँ कि बनी इसराइल की वो बातें जो अल्लाह पाक इनमें गिनवा रहा है और जो जो कुछ उन्होंने किया था वो सब कुछ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा भी कर रही है।
ان پر من و سلوہ نازل ہوا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا جب اس کا تذکرہ آئے گا کہ من و سلوہ کیا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تھا۔ وہ من و سلوہ، وہ رزق اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو ہماری بریانی کے مقابلے میں یا ہمیں جو رزق مل رہا ہے اس کے مقابلے میں تو اتنا وہ تو وہ اعلیٰ پائے کا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ان کو اور محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ تو انہوں نے چونکہ اتنا کچھ ملنے کے بعد اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو اللہ نے منصب نبوت بھی واپس لے لیا، اور ان کے لیے پھر اگلے جہان بہت دردناک عذاب، جس کا ذکر آگے آ رہا، دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی۔ اب جو کچھ ہمیں ملا ہے انہوں نے اور کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ہمارے اندر بھی یہ موجود ہے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انبیاء کو، نبیوں کو قتل کیا۔ ہمارے ہاں علماء کو قتل کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اور فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ بھئی ان علماء کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ آپ دیکھیں نا مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے، علماء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہی چیز جو انہوں نے کی تھی وہی چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، اس سے پڑھ کر اب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں تو قصے کہانیاں ہیں نا، یہ سارے کہانیاں ہیں، یہ سارے قصے ہیں، لیکن یہ قصے کہانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ قصے کہانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان سے اپنی زندگی کو نکھارنے کے لیے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اپنے اندر انقلاب لائیں، ہم اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، ہم دیکھیں اور سوچیں کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمام جہانوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اولاد آدم ہونے میں سارے لوگ برابر ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فضیلتیں عطا فرمائی۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ علم و حکمت میں وہ لوگ بہت آگے تھے، مال و دولت میں وہ لوگ آگے تھے۔ ایون ابھی اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کو ماننے والے، سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس میں جو یہودی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ علم میں، حکمت میں، مال و اسباب میں وہ بہت آگے ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں تھوڑی سی مقدار میں ہونے کے باوجود وہ لوگ بہت آگے ہیں۔ تو اس وقت ان کو اس وقت بھی یہ کیفیت تھی، بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو انی فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر ہم نے آپ کو فضیلت عطا کی تھی۔ اے یہودیو یاد کرو، ہم نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے پائے گا، کوئی کسی کی سپورٹ نہیں کر پائے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ کفار کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اب شفاعت کے حوالے سے لا یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ الا باذنہ، لیکن جن کو اللہ حکم دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے بارے میں متعدد احادیث ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ مومنین کے لیے ہے۔ کفار کو یہ کہا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے پائے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی معاوضہ دے پائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی آدمی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعونیوں سے آپ کو نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فرعونیوں سے، یعنی فرعون کی اولاد سے، فرعون کی جو لشکر تھا اس سے ہم نے آپ کو نجات عطا کی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین عذاب پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تمہارے سامنے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں ایک چیز جو ہم نے توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت ہوتا کیا تھا؟
پہلی بات یہ ہے کہ وہ بچوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ فرعون کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھے گا۔ اس ڈر اور اس خوف سے اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جتنے بیٹے اس سلطنت میں پیدا ہوتے نا ان سب کو ذبح کر دیا جائے۔ اب وہ سارے بچے ذبح ہونے شروع ہو گئے۔ اب آپ غور کریں، ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کے میرے بچے کو بخار ہو جائے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ سر درد کرے بچے کا تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ تو جن کے بچے ذبح کر دیے جائے، تو یہ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا تھے، کتنے عذاب میں تم تھے، اور عذاب یہ تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا کہ ان عورتوں کو ہم لونڈیاں بنائیں گے، ان عورتوں سے ہم اپنے کام لیں گے۔ تو عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اس کیفیت میں اس فرعون سے اور فرعون کے اس لاؤ لشکر سے میں نے تمہیں نجات عطا کی تھی۔ یاد کرو اس وقت کو، اذ نجیناکم من آل فرعون، یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ آل فرعون سے مراد یہاں اس کا لشکر ہوگا، اس کے جو متبعین ہیں وہ ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درا حال ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ بات ہوئی کہ جب ان کا ظلم بڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہجرت کر کے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سال ہا سال تک یہ ظلم برداشت کرنے کے بعد مصر سے رواں ہوئے تو راستے میں بحر کلزم آتا تھا۔ وہ جو کلزم کا دریا تھا، بحر کلزم جس کو کہتے ہیں، اس پر سے جب آپ گزرنے لگے نا تو آپ نے دیکھا کہ دریا کی تو بڑی موجیں ہیں، وہ تو وہاں کیسے گزریں گے؟ وہاں پہنچے، ابھی کچھ سوچ رہے تھے کہ دریا عبور کرنے کا ہم کچھ پروگرام بنائیں، تو پیچھے سے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب جو فرعون کا لشکر اتنا بڑا ہے وہ آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سمندر میں اپنا سوٹا مارا، وہ جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو مارا تو وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ادھر والا پانی ادھر ہو گیا، ادھر والا پانی ادھر ہو گیا، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ادھر کا پانی اچھلا نا، اوپر اٹھا نا، تو وہ جس طرح پہاڑ ہے اس طرح کا پہاڑ بن گیا۔ اچھا، اس پانی کے پہاڑ بننے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک نبی کا معجزہ ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ جو بات خارق عادت ہو، کسی نبی سے صادر ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، جس طرح ایک پیالہ نبی علیہ السلام کا 72 لوگوں نے دودھ کا ایک پیالہ پیا تھا اور سارے سیر ہو کر پیا تھا سب نے، پھر بھی دودھ باقی بچ گیا تھا۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ نے وہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ پانی جب اٹھا اوپر کی طرف گیا تو ایک پہاڑ بن گیا۔ پہاڑ کیوں بنا؟ اس لیے کہ تاکہ ادھر سے جو پانی آ رہا ہے یہ پانی تو ہٹ گیا ہے نا، وہ جو آنے والا پانی ہے وہ کہیں آگے نہ آ پائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر جائے، سارے بنی اسرائیل چلے جائیں، اس لیے وہ پہاڑ بن گیا۔ ادھر والا ادھر پہاڑ بن گیا، ادھر والا ادھر، وہ گزر گئے۔ جب گزر گئے، پیچھے سے فرعون نے اور اس کے لشکر نے جب دیکھا، فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ راستہ تو بنا ہوا ہے، ہم بھی پیچھے جاتے ہیں، اس نے اپنا سارا لشکر ڈال دیا اس میں، سمندر میں ڈالا جب، تو ابھی آدھا لشکر اس کا اندر تھا، آدھا باہر تھا۔ اب دریا کی موجیں تو آ سکتی تھی نا، پہلے بھی آ سکتی تھی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تو جا چکا تھا، لیکن ابھی بھی نہیں آیا، اور ان کو پکا یقین ہو گیا کہ راستہ تو یہ ٹھیک بن چکا ہوا ہے اس کے درمیان۔ اب وہ اور آگے گئے، اور پیچھے والا سارا لشکر، جب سارا لشکر آ گیا تو پانی کی وہ دوبارہ اپنا پانی ملا، جو ہی پانی ملا تو وہی جو لشکر تھا وہ غرق ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا تو یہ نجات دلائی اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعون کا جو لشکر تھا اس سے آل یعقوب علیہ السلام کو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے یہ سارے ماجرا جو کچھ ہو رہا تھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً،
اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سارے وہ احسانات ہیں اللہ کے بنی اسرائیل پر جو اللہ گنا کر ایک ایک گن کے ان کو بتا رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 40 راتوں کے لیے آپ کوہ طور پہ آئیں اور آ کے چلا کریں، چونکہ وہ اس وقت کے جو حالات تھے ان کے مطابق نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا کوہ طور پہ۔ آپ جب کوہ طور پہ گئے، چونکہ 40 راتوں کا چلا تھا، اس کے لیے گئے، تو پیچھے انہوں نے ایک گائے کا بچہ جو ہوتا ہے بچڑا، تو وہ جو بچڑا تھا اس کو عربی میں عجل کہتے ہیں، اردو میں بچڑا کہتے ہیں، دا بیبی آف کاؤ۔ وہ جو گائے کا جو بچہ تھا انہوں نے اپنا الہ بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی عبادت شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ادھر اور پیچھے قوم نے بچڑے کو اپنا رب بنانا شروع کر دیا، اپنا الہ بنانا شروع کر دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ ساری کیفیات دیکھ لو، اور آگے کیا کہا؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اے بنی اسرائیل اس کے بعد بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے یہ سارے کچھ کیے پھر بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، پھر ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان۔ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی، اور فرقان جو ان کو شریعت عطا کی گئی، فرقان شریعت کو کہیں گے، تو ان کو کتاب عطا کی گئی اور فرقان یعنی شریعت عطا کی گئی، لعلکم تہتدون، تاکہ جو ان کو ہم نے کتاب اور شریعت دی تھی اس سے تم لوگ ہدایت حاصل کر سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اب یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے میری قوم، تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر کہ تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، حق تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پوجا کی کس کی؟ بچڑے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور یہ بچڑے کی پوجا کرنا یہ بہت بڑا شرک تھا۔ یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور کہا کہ میں تو تمہاری توبہ قبول کب کروں گا کہ جب تم اس شرک کے لیے اپنا جو کچھ تم نے کیا ہے نا اس کی سزا بھگت لو۔ اور وہ سزا کیا تھی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور اب اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا صورتحال تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو ان کی قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ ان کو قتل کریں گے، ان کو ماریں گے۔ تو کل یہ تھے 6 لاکھ، اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی بنی اسرائیل کی، ان میں سے 70,000 لوگ قتل کیے گئے تھے، اور وہ جو 70,000 مارے گئے تھے وہ مثلا میرے بھائی نے اگر سجدہ کیا تھا بچڑے کو تو اس کو میں قتل کروں گا، اس کو ارسلان بھائی قتل نہیں کر سکتے۔ ارسلان بھائی کے بھائی نے کیا ہے تو یہ قتل کریں گے اپنے بھائی کو، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکم کیوں تھا؟ حکمت تھی اس کے اندر کہ اگر تو ان کو قتل کرنے کی اسٹیٹ کو ذمہ داری دے دی جائے، ان کو قتل کرنے کی اس وقت کے جو جاننے والے تھے، کتاب حکمت کا نام کتاب و حکمت اور اس کا علم جاننے والے تھے، ان کو حکم دے دیا جائے تو ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کے بندے کو مارے گا۔ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ جو شرک ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت کرنا ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اے بنی اسرائیل، تم نے اپنے اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنا ہے جن لوگوں نے بچڑے کے سامنے جا کر عبادتیں کی تھی۔ جب تم یہ کر کے میرے پاس آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا ہے تو پھر میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ اچھا، اب وہ
یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو دیکھیں، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو تب ہم جا کر بات کو مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو بجلی کی ایک کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تو ان پر ایک عذاب بجلی کا نازل ہوا تھا، اس عذاب کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ جب اللہ کی آیات کو آپ بیان کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں سامنے دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی گئی ہے کہ ان کا جو اصل وطن تھا وہ شام تھا، تو یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے اور شام پر عمالقہ قوم نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب دوبارہ اپنے وطن کو لوٹے تو حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرواؤ، آزادی اور عزت کی زندگی بسر کرو ان سے اپنا وطن آزاد کرا کے۔ تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا، تو اس کی پاداش میں 40 سال تک تی کے ریگستان میں انہیں خاک چھاننے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ جو خاک چھاننا تھا وہ یہ تھا کہ کافی سارا لشکر تھا، اور یہ لشکر جو تھا یہ واپس جانا چاہتا تھا، اور واپس جانے کے بعد اب اپنے ملک میں واپس جانا چاہ رہا تھا، لیکن اب اگر ملک میں وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہاں پھر وہ صورتحال بن نہیں پا رہی تھی، جہاد کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسی کیفیت میں جب وہ جا رہے تھے، نکل رہے تھے، لائک ایک جہاد کی صورت میں جا رہے تھے یا ہجرت کی صورت میں قافلہ جا رہا تھا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ ریگستان ہے، اس ریگستان میں کیفیت یہ ہے کہ دھوپ ہی دھوپ ہے، گرمی ہی گرمی ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آپ پر، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، واپس آپ راستے میں تھے اور بہت بڑا لشکر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 6 لاکھ کا لشکر تھا، اور یہ جو لشکر تھا اس کو سائے کی ضرورت تھی، ریگستان کا ایریا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں سے تمہارے اوپر سایہ کیا تھا۔ کہ اس کیفیت میں وہاں انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے آپ پر من و سلوہ نازل کیا تھا۔ اب من کیا تھا؟ من یہ تھا کہ رات کو ایک جس طرح شبنم گرتی ہے نا، اس طرح آسمان سے کچھ قطرے گرتے تھے، وہ قطرے کسی پتے پر یا کسی چیز پہ پڑتے اور وہ تھوڑا سے سخت ہو کے ایک دانہ بن جاتے تھے۔ تو یہ ایک قسم کا فروٹ تھا، کہاں؟ ریگستان میں۔ اب ریگستان میں فروٹ کا تو کوئی تصور ہی نہیں، تو اللہ نے ان پر وہ من نازل کیا۔ تو وہ جو آسمان سے نازل ہوتے تھے نا وہ قطرے، اور وہ سخت ہو کے دانہ بنتے تھے، تو وہ جس طرح آج ہم فروٹ کھاتے ہیں اس طرح کے فروٹ کا ٹیسٹ، اور زبردست ٹیسٹ ہوتا تھا اس کا۔ اور دوسرا تھا سلوا، سلوا کہتے ہیں کہ یہ پرندہ تھا، بٹیرے جتنا تھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ جھنڈ کے جھنڈ شام کے وقت آتے، وہ ان کو پکڑ لیتے، پکڑ کر ان کو کاٹ کوٹ کے بھون بھان کے تو کھاتے، بڑا ان کو مزیدار چیز بن جاتی ان کے لیے۔ تو یہ من و سلوا ہے۔ من وہ جو دانے بن جاتے تھے، اور سلوا وہ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا جو ان کو ملا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر تو ہم نے کیا کیا تھا؟ سایہ کیا تھا۔ جب آپ جا رہے تھے اس کیفیت میں تو ہم نے آپ کے اوپر سایہ کیا، پھر آپ پر من و سلوہ نازل کیا، وہ دانے جو تھے وہ، اور وہ جو بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا وہ، یہ من و سلوہ یہ تم پر نازل کیے۔ اس وقت کو یاد کرو، یہ ساری نعمتیں اے بنی اسرائیل میں نے تم کو دی تھی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان میں سے وہ چیزیں جو تمہارے لیے پاک ہیں۔ وما ظلمونا، اور تم زیادتی نہ کرو، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کہا کہ اس گاؤں سے نکلو، اس علاقے سے نکلو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور ان میں سے جو تمہیں دل کرتا ہے، جو تمہیں پسند آتا ہے وہ تم کھاتے چلے جاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سر کو جھکائے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں،
بخش دیں اور پھر ہم تمہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، ہم بہت زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، یعنی ان کے ساتھ جو احسان کرنے والے محسنین ہیں انہیں ہم زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اس قول کو، غیر الذی قیل لہم، اس قول سے جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ جو ان پر عذاب نازل ہوا، یہ جو نعمتیں ان کو بتائی گئیں، یہ جو ان پر احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، وہ ان احسانات کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس سینیریو میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم پر بھی اللہ نے من و سلوہ نازل کیا ہوا ہے یا نہیں، کیا اللہ کی نعمتیں ہم بھی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اس قابل تھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے ہماری اصل کیا ہے، ہم کیا ہیں اصل میں، حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک قطرے نے پھر مدغہ بنا، مدغے سے پھر لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر انسان کی شکل اختیار کی گئی۔ تو اس اے انسان، جب تو کچھ بھی نہیں تھا اور تمہیں اتنا کچھ بنا دیا گیا، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی اور سوچنے کی قوت اور صلاحیت، یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد ماں کا رشتہ، باپ کا، بہن کا، بھائیوں کا، اولاد کا، بیوی کا، معاشرے کا، پڑوسی کا، اور سلطنت کا، اور حکومت کا، اور تجارت کے معاملات، اور پیسہ اور مال و دولت، اور تمہاری سواریاں، اور تمہارے اچھے اچھے گھر، اور یہ سارا کچھ یہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ سوچو تم کیا ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، اتنا کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کو من و سلوہ دے کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں من و سلوہ دیا تھا تو تم نے میرے حکم کو نہیں مانا، میں نے تمہارے اوپر سائبان کیا تھا تم نے میری بات کو نہیں مانا، میں نے تمہیں ریگستان میں پرابلم اور مشکلات میں تجھے بچایا تھا تم نے، تو ہم کو اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو ہم بھی تو اس کے حکم کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہمیں اگر کچھ عظمت اور مقام ملنا ہے تو صدقہ ہوگا ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کو سب چیزوں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اگر وہ لوگ اس وقت کہہ دیتے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اے اللہ تو نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، تو ان پر کوئی پھر عذاب نازل نہ ہوتا۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اللہ کے اس حکم کو مان لیا کہ یہ آخری نبی آ گیا ہے، اس نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی اس نبی کا پرتو بن کے آنا چاہے، کوئی اس نبی کا ذل بن کے آنا چاہے، کوئی اس نبی کے کسی نبی نے اب نہیں آنا، یہ آخری نبی آ گیا ہے۔ اب اس آخری نبی پر ایمان لانے کے بعد اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ اس نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس نبی کی تعلیمات یہی ہے قرآن مقدس۔ اس قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے، اس کو دن اور رات سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایک لفظ پر غور کریں گے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ مارکیٹ میں جاؤ اور 2 ابلک گھوڑے آپ پروفٹ میں لے کے آؤ، مارکیٹ جاؤ سودا کرو اور 2 ابلک گھوڑے پرافٹ میں لے کے آؤ۔ 2 ابلک گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ اس دور کی سب سے تیز رفتار چیز ابلک گھوڑا ہوا کرتا تھا، جس کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا، جس کی سواری سب سے اچھی ہوتی تھی۔ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سواری کے لیے ابلک گھوڑا ہوتا تھا، جو اس وقت سب سے تیز ترین سواری تو ہوائی جہاز ہے نا، تو جو اعلیٰ ترین قسم کا ہوائی جہاز ہوگا اس کو ایک ابلک گھوڑے سے تشبیہ دیں آپ۔ تو اگر کوئی آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں جا کر بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک دن کے اندر اتنی اس نے بزنس کی کہ شام کو 2 ہوائی جہاز، 2 ایروپلین کما کر گھر لے آیا، تو یہ کتنی بڑی کمائی ہوگی اس۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ نا کہ تم 2 ابلک گھوڑے خرید کر لاؤ پرافٹ میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی 2 آیات پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! فجر کی نماز کے بعد 2 آیات قرآن ہی پڑھ لیا کرو، یہ 2 ابلک گھوڑوں سے زیادہ بڑھ کر تمہیں پرافٹ ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس، جس دولت کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھا رہتا ہے، رمضان میں ہم کھولتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ یا کوئی فوت ہو جائے تو سورہ یاسین لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ میرے بھائیوں،
قرآن بالکل اصال ثواب کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہم اصال ثواب لے سکتے ہیں قرآن پاک سے، اصال ثواب جائز ہے، لے سکتے ہیں، لیکن مقصد قرآن کا آنے کا یہ تھا کہ اس قرآن کو پڑھا اور سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔